दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ऐसे 5 कामों के बारे में जानेंगे जिन्हें अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। दोस्तों दुनिया में वैसे तो बहुत काम ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला पसंद नहीं करता, लेकिन ये जो मैं 5 काम आपको बताऊँगा, ये वो काम हैं जिन्हें हम मुसलमान बहुत हल्के में लेते हैं और सोचते हैं इनसे अल्लाह ताला क्या नाराज़ होगा। लेकिन हम जाने अनजाने में अल्लाह ताला को नाराज़ कर बैठते हैं और फिर कहते फिरते हैं कि हमारे घर में बरकत नहीं हो रही, अल्लाह ताला हमसे राज़ी क्यों नहीं है, हमसे कौन सा गुनाह हो गया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि वो 5 काम कौन से हैं जो हमें बहुत आम लगते हैं, बहुत हल्के लगते हैं, लेकिन वो अल्लाह को नाराज़ कर देते हैं। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहला काम जिसे बहुत हल्का समझा जाता है दोस्तों, सबसे पहला काम वो है कि ऐसी जगह पर बैठना जहाँ लोग अल्लाह ताला से गाफिल हों। दोस्तों ऐसी जगह कौन सी होती है जहाँ पर दुनियावी बातें चल रही हैं, अल्लाह ताला से लोग गाफिल हैं, अल्लाह की याद ही नहीं कर रहे। तो ऐसी जगह पर अगर आप बैठे हैं, मुसलमान मूवी देखने के लिए जाते हैं तो 3 घंटे या 4 घंटे की मूवी होती है, तो क्या उस जगह पर अल्लाह का नाम लिया जाता है? तो लोग उस जगह पर गाफिल होते हैं अल्लाह के नाम से, क्योंकि वो मूवी देख रहे होते हैं। तो दोस्तों ये भी अल्लाह को पसंद नहीं कि आप उस जगह पर बैठें जहाँ अल्लाह का जिक्र नहीं किया जाता हो। तो दोस्तों जब आप थिएटर में या सिनेमा में मूवी देखने जा रहे हैं तो वहाँ पर अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता, वहाँ सिर्फ मूवी देखी जाती है। दूसरी जगह जैसे कहीं प्ले ग्राउंड है, आप वहाँ पर कोई खेल हो रहा है, खेल देख रहे हैं, तो वहाँ पर अल्लाह का जिक्र नहीं हो रहा। या बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर वाहियात चीज़ें होती हैं, जैसे कहीं जुआ खेला जाता है या कहीं पर खेल तमाशे दिखाए जाते हैं, तो वहाँ पर अल्लाह के ज़िक्र से लोग गाफिल होते हैं। तो ऐसी जगह पर बैठना जहाँ लोग अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हैं, उस जगह पर बैठना अल्लाह को पसंद नहीं है। इसलिए दोस्तों इस बात को लोग हल्के में लेते हैं कि हम खेल तमाशा देखा 10 मिनट 20 मिनट, तो हमने खेल तमाशा देखा है, कोई गुनाह तो नहीं किया। दोस्तों आपने कभी सोचा कि जितने टाइम आपने वो खेल तमाशा देखा या आपने मूवी देखी, उस टाइम में आपने अल्लाह को याद नहीं किया, अल्लाह का जिक्र नहीं किया। तो जब अल्लाह का जिक्र नहीं किया तो वो वक्त आपका जो है फालतू गुजर गया। ज़िंदगी का हर लम्हा बहुत कीमती है और हर सांस पर अल्लाह अल्लाह हो तो ये बहुत बेहतर है। दोस्तों किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि क्या मज़ा हो कि हर सांस पर अल्लाह निकले। दोस्तों मोमिन वही है, मुसलमान वही है जिसके हर सांस पर अल्लाह निकलता है। जब तक अल्लाह का जिक्र ना हो ज़िंदगी में क्या मज़ा है। तो वहाँ बैठे जहाँ जिक्र किया जाता हो, क्योंकि जहाँ अल्लाह का जिक्र किया जाता है वहाँ पर फरिश्ते मौजूद होते हैं और फरिश्ते भी साथ में अल्लाह का जिक्र करते हैं। दोस्तों ऐसी महफिल में जाओ जहाँ अल्लाह का जिक्र किया जाए, ऐसी महफिल में मत जाओ जहाँ लोग अल्लाह के जिक्र से गाफिल हों। दूसरा काम है झूठ और गुनाह पर कायम रहना। दोस्तों सच्चाई मोमिन की पहचान है, लेकिन आज के ज़माने में झूठ बोलना एक फैशन हो गया है। लोगों से अगर ये कहा जाए कि आप झूठ क्यों बोलते हैं, तो वो कहते हैं अरे भाई झूठ बोले बिना कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता, झूठ बोले बिना काम हो ही नहीं सकता। अगर आप किसी से काम निकालना चाहें तो जब तक झूठ ना बोलें काम नहीं निकलेगा। तो आजकल के लोग ये सोचते हैं कि बिना झूठ बोले कोई कामयाबी हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर सच्चाई में दम ना होता तो जो सच बोलने वाले हैं इतने मशहूर, इतने कामयाब ना होते। झूठ बोलने वाले ही कामयाब होते, सच बोलने वाले तो इस दुनिया में गुमनाम हो जाते। लेकिन ये सच नहीं है। अल्लाह ताला सच बोलने वालों के साथ होता है। अल्लाह ताला सच बोलने वालों को कामयाब करता है। झूठ बोलने वालों का मुंह काला होता है। झूठ बोलने वाले कभी कामयाब नहीं होते। अगर वो कुछ टाइम के लिए झूठ बोलकर खुश तो हो जाते हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए कामयाब नहीं होते। हमेशा के लिए कामयाब होने वाला वो सच्चा मुसलमान होता है, जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है, अपने नबी के बताए हुए रास्ते पर चलता है, अपने खुदा के बताए हुए फरमान पर कायम रहता है। दोस्तों सच का साथ दो और सच बोलो, झूठ का साथ कभी मत दो और हराम से बचो। हराम से बचते रहो, क्योंकि हराम से बचने वाला ही अल्लाह की नज़र में सच्चा मुसलमान है। क्योंकि दोस्तों झूठा मुसलमान हो ही नहीं सकता, क्योंकि सच्चाई ही मुसलमान की पहचान है। दोस्तों आपने वो किस्सा तो सुना होगा हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का। जब वो बगदाद शरीफ तशरीफ ले जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें डाकू मिले। उनकी सदरी में सरफियाँ छुपी थी, लेकिन डाकुओं ने जब उनसे पूछा कि आपके पास भी कुछ है, तो आपने जवाब दिया हाँ मेरे पास असरफियाँ हैं। तो एक डाकू ने आपसे पूछा कि वो असरफियाँ कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया कि वो मेरी सदरी में सिली हुई, मेरी माँ ने चलते वक्त मेरी सदरी में सी दी थी। तो देखिए वो सच उन डाकुओं पर कितना असर किया। उस सच ने उन डाकुओं पर इतना असर किया कि वो डाकू सारे आपके हाथ पर ईमान ले आए और वो मुसलमान हो गए। और उनमें से कई
ڈاکو جو ہے ولایت کے درجے تک بھی پہنچے۔ تو دوستو یہ ہوتی ہے سچ کی جیت۔ آج کے زمانے میں یہ سوچتے ہیں لوگ کہ جھوٹ بول کر ہی جیتا جا سکتا ہے۔ نہیں دوستو، آج کے زمانے میں بھی اگر سچ بولیں گے تو جیت آپ ہی کی ہوگی۔ تو سچ بولیں، جھوٹ سے بچیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے اور جیت آپ ہی کی ہوگی۔ تیسرا کام جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، کسی بھی انسان کو تکلیف پہنچانا، اس پر ظلم کرنا۔ دوستو مسلمان کسی پر ظلم نہیں کرتا، مسلمان ظالم نہیں ہوتا۔ مسلمان تو ایک رحم دل انسان کا نام ہے۔ اگر وہ مومن ہے تو ایک رحم دل رکھتا ہے۔ دوستو کسی پر ظلم اگر کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ظلم کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا ہے، وہ ایک ظالم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالم کو نہیں پسند کرتا۔ دوستو حدیثوں میں آیا ہے کسی کا حق مارنا، کسی کا مال دبا لینا یا کسی پر ظلم کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس سے آپ اپنے آپ کو بچائیں کیونکہ یہ کام اللہ کو پسند نہیں۔ چوتھا کام ہے تکبر کرنا۔ دوستو جو مسلمان تکبر کرتے ہیں وہ اللہ کو ناراض کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کو تکبر کرنا پسند نہیں، کیونکہ وہ اپنے اس دکھاوے کو اپنی شان سمجھتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں جانے انجانے میں ایک ایسا گناہ کر رہا ہوں جو اللہ کو بالکل پسند نہیں، ایسا کام کر رہا ہوں جو اللہ کو پسند نہیں، اللہ اسے پسند نہیں فرماتا۔ آپ کسی کے شان میں اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم نے جو ہے اتنے پیسے لگا کر یہ مکان بنایا، اتنے پیسے لگا کر یہ بلڈنگ بنائی، اور اتنے روپے کی اتنے لاکھ کی جو ہے یہ گاڑی خریدی ہے، اور اپنی شان بیان کر رہے ہیں۔ تو یہی تکبر ہوتا ہے، لیکن انسان نہیں سمجھ پاتا۔ آج کے زمانے میں یہ فیشن چل رہا ہے کہ اگر اس نے گاڑی خرید لی تو اپنے 4 دوستوں کو فون پہ بتائے گا، ویڈیو ڈالے گا، فوٹو ڈالے گا ان کے واٹس ایپ پر، بولے دیکھنا یار میں نے 20 لاکھ کی گاڑی خریدی ہے۔ تو کیا محسوس کرانا چاہتا ہے اس غریب کو یہی تو محسوس کرانا چاہتا ہے کہ تو نے آج تک کچھ نہیں کیا، دیکھ میں نے 20 لاکھ کی گاڑی خریدی ہے۔ تو دوستو یہی تکبر کرنا ہے، یہی اپنی شان کو اعلیٰ سمجھنا ہے۔ دوستو کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا ایک دن فنا ہو جانی ہے، یہ دنیا ایک دن فنا ہو جانی ہے۔ اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آج ہی اگر آپ دیکھیے، اگر آج ہی اس نوٹ کی ویلیو 0 کر دی جائے تو اس نوٹ کی ویلیو کیا رہے گی؟ آپ اس سے کچھ بھی نہیں خرید سکتے۔ دوستو یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس کے پیچھے آپ اتنے دیوانے ہیں کہ آخرت کو بھی بھولے پڑے ہیں۔ اگر آپ آخرت کی فکر کریں گے تو یہ دنیا آپ کے سامنے حقیر لگے گی، آپ کو یہ دنیا بالکل حقیر لگے گی اگر آپ آخرت کی فکر کریں گے۔ آپ یہ سوچیں گے کہ عمر میری کتنی ہے، زیادہ سے زیادہ 40-50، کچھ تو 20 سال میں بھی ختم ہو جاتے ہیں، 20 سال میں انتقال کر جاتے ہیں، کچھ 40 میں، کچھ 50 میں، کچھ 60 میں۔ دوستو اگر 100 سال بھی عمر ہے تو موت تو ضرور آنی ہے، 100 سال کے بعد قبر میں تو ضرور جانا ہے، مٹی میں تو ضرور ملنا ہے، آخرت میں اللہ کو جواب تو ضرور دینا ہے۔ آپ نے جو پیسہ کمایا اس کو خرچ کہاں کیا؟ آپ نے جو پیسہ کمایا اس کو کیا غریبوں میں، کیا مسلمانوں کی آپ نے مدد کی؟ ان مسلمانوں کی جنہیں مدد کی، آپ کی مدد کی ضرورت تھی، ان کی مدد کی آپ نے؟ نہیں کی۔ آپ نے تو بس شان و شوکت دکھائی کہ صاحب میں نے بلڈنگ بنا لی، میں نے گاڑی خرید لی، اور میں نے اتنا سونا خرید لیا، اتنی چاندی خرید لی۔ دوستو یہ شان و شوکت سب یہی رہ جانی ہے، سب یہی رہ جانی ہے۔ جو عمل آپ نے اپنے لیے کیا، جو نیک عمل آپ نے اپنے لیے کیا، بس وہی ساتھ جانا ہے۔ تو کیوں نہ آخرت کی فکر کی جائے؟ یہ 100 سالہ زندگی کے لیے، 60 سالہ زندگی کے لیے کیوں اپنی آخرت کو خراب کیا جائے؟ دوستو آج ہی عہد کر لیجئے کہ میں دکھاوا نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر دولت دی ہے تو اللہ کے ان نیک بندوں کی مدد کروں گا جو مدد کے مستحق ہیں، ان نیک بندوں کی مدد کروں گا جو نیک بندے پریشان حال ہیں، جنہیں کھانے کے لیے روٹی نصیب نہیں ہے، ان کے لیے کھانے کا انتظام کروں گا، جنہیں پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، انہیں پہننے کے لیے کپڑوں کا انتظام کروں گا۔ دوستو یہی اعمال ہیں آپ کے جو اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان اعمال کے وجہ سے جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن آپ جانے کس گمان میں ہیں، آپ جانے کس خیال میں ہیں، آپ تو یہ سوچتے ہیں کہ بس دنیا میں جو کر لیا، جو مزے لے لیے، بس وہی ہیں۔ اگر آپ کا ایمان یہ نہیں ہے کہ روز جزا آپ سے سوال کیے جائیں گے، آپ سے جواب لیا جائے گا، تو آپ مسلمان ہیں۔ 5واں کام اللہ کو ناراض کرنے کا، چغلی کرنا اور برائی کرنا۔ دوستو کچھ لوگوں کو یہی کام ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں، اس کی بات سنی اور اس سے جا کر دوسرے کی برائی کر دی۔ دوستو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں فرماتا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی اتنی بڑی نحوست ہے کہ یہ لوگوں میں درار پیدا کرا دیتا ہے، جو لوگوں میں دشمنی کرا دیتا ہے۔ دوستو اگر آپ نے کسی سے کوئی بات سنی اور دوسرے سے جا کے وہ بتا دی کہ فلاں آپ کو یہ کہہ رہا تھا، تو اس کے دل میں اس کے لیے دشمنی پیدا ہو گئی، تو اس کا سبب کون بنا؟ آپ بنے۔ تو یہ گناہ کا کام ہے۔ اگر کسی سے کوئی بات اگر نکل بھی جائے، اگر کوئی بات کہہ بھی دے، تو دوسرے سے
اس اعتبار سے نہ کہے کہ وہ دونوں میں ان میں نا اتفاقی پیدا ہوگی، کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے نا اتفاقی دشمنی رکھے تو یہ اچھا نہیں ہے۔ دوستو اچھا انسان وہ ہے جو دونوں میں یہ دیکھے کہ ہاں یہ دونوں آپس میں گیپ میں ہیں، اگر دونوں آپس میں جو ہے نا اتفاقی پیدا کیے ہوئے ہیں تو ان دونوں میں اتفاق کروائے، ان دونوں میں ملان کرائے، تو وہ اچھا مسلمان ہے۔ وہ دیکھے کہ ہاں یہ ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں تو وہ ان دونوں میں اچھائی پیدا کرے، وہ اس سے اس کی برائی نہ کرے، اس کے بارے میں اچھی باتیں بتائے تو اس کے دل میں بھی اس کے لیے اچھائی پیدا ہوگی، وہ بھی سمجھے گا کہ ہاں یہ جو ان کی اچھائی سمجھا رہے ہیں، اچھائی بتا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس شخص کے اندر بھی یہ اچھائی ہو، تو میرے جو ذہن میں اس کے لیے برائی ہے تو اسے میں نکال دیتا ہوں۔ تو دوستو اگر وہ شخص اس کے لیے اپنے ذہن سے وہ برائی نکال دیتا ہے، اگر وہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اگر اس سے جو ہے اتفاق رکھنے لگتا ہے تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دونوں میں پھوٹ بنی رہے، دونوں میں نا اتفاقی بنی رہے، تو یہ آپ بہت بڑا گناہ کرتے ہیں۔ لیکن اس گناہ کو آج کے معاشرے میں بہت عام سا سمجھا جاتا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں سمجھی جاتی کہ یہ بھی کوئی بڑا گناہ ہے۔ لیکن دوستو اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ جب آپ کسی کے دل میں کسی کے لیے دشمنی کا بیج بو رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ بہت بڑا گناہ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک مسلمان کو ایک مسلمان کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں، اور مسلمان کے خلاف کرنے والا بہت بڑا گنہگار ہوتا ہے، اسے مسلمان اچھا نہیں سمجھتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو اچھا نہیں بتایا، اچھا مسلمان نہیں بتایا، کیونکہ وہ اچھا مسلمان نہیں ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں میں انتصار پیدا کر رہا ہے۔ تو دوستو اگر آپ بھی یہ جانے انجانے میں یہ گناہ کر رہے ہیں تو آج ہی اس گناہ سے توبہ کریں، کیونکہ یہ گناہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور اللہ ناراض ہے تو پھر نہ دنیا میں ٹھکانا ہے اور نہ آخرت میں ٹھکانا ہے۔ اس لیے آج ہی آپ اس سے توبہ کریں اور اس کام کو آج ہی بند کر دیں، کیونکہ کچھ لوگ دیکھا گیا ہے کہ چلتے پھرتے بھی اگر کسی کی کوئی بات سن لیتے ہیں تو جا کر اس کے پاس بیٹھتے ہیں کہ تمہارے بارے میں فلاں شخص یہ کہہ رہا تھا، آپ کو جاہل بتا رہا تھا۔ دوستو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر اس نے کیا پتا وہ کس بارے میں بات کر رہے ہوں، کیا پتا وہ کس کو جاہل بتا رہے ہوں، آپ نے کیا ہے وہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا جوڑ دیا، آپ نے جا کے ان سے بتا دیا کہ صاحب آپ کو جو ہے وہ جاہل بتا رہا تھا، تو آپ نے کیا کیا، ان کے دل میں اس شخص کے لیے دشمنی پیدا کر دی، اس شخص کے لیے نا اتفاقی پیدا کر دی۔ دوستو اگر وہ انہیں نہیں کہہ رہا تھا تو اس کا جو ہے گناہ آپ پر ہوگا، اور وہ گناہ کیا ہوگا، تہمت کا گناہ ہوگا، کیونکہ اگر وہ نہیں کہہ رہا تھا تو تہمت ہے، اور اگر وہ کہہ رہا تھا تو وہ برائی ہے۔ تہمت برائی سے بھی بڑی ہوتی ہے، وہ چغلی سے بھی بڑا گناہ ہوتا ہے تہمت کا۔ اگر کسی شخص نے کوئی بات نہیں کہی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے ایسا کہا تھا، تو وہ کیا ہوا، وہ تہمت ہوئی۔ تہمت جو ہے اس سے بھی بڑا گناہ ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب آپ کیسے دو گے؟ اگر اس شخص نے یہ بات نہیں کہی ہے اور آپ کہہ رہے ہو کہ کہی ہے، تو اس کا گناہ آپ کے سر ہو۔ تو ان گناہوں سے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، لیکن یہ بہت بڑے گناہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا جب رزلٹ نکل کے آتا ہے تو ان کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں نا اتفاقی پیدا ہو جاتی ہے، اور بہت بڑے جو ہے اس سے گروپ بن جاتے ہیں، بہت بڑے جو ہے اس سے میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، بہت بڑے اس میں جو ہے نا اتفاقیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا سبب کون بنتا ہے؟ آپ نے تو بس تھوڑی سی بات لگائی، لیکن وہ تھوڑی سی بات، وہ شیطان نے بھی کیا کیا تھا، سرکہ ہی تو لگایا تھا۔ سرکہ لگانا ہوا کہ وہ جھگڑا ہوا، کورٹ کچہری ہوئی۔ شیطان نے کتنا سا کام کیا، ایک چھوٹا سا کام کیا، لیکن وہی کام آپ کر رہے ہو، اس شیطان کا کام آپ کر رہے ہو۔ تو یہ کام کرنا آپ بالکل بند کر دیجئے، کیونکہ یہ کام اچھا کام نہیں ہے، اللہ کے نزدیک بھی اور دنیا کے نزدیک بھی، کیونکہ دنیا میں بھی آپ فساد کا سبب بن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس گناہ کی سزا آپ کو ایسی دے گا، پھر آپ اگر پچھتائیں گے تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ بعد میں اگر پچھتائیں گے تو پچھتانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ایک کہاوت ہے کہ جب پھر پچھتائے کیا ہو، جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ دوستو پھر پچھتانے سے کچھ نہیں ہوتا، پھر تو بس یہی کہتا ہے بندہ کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ ارے بھائی تجھے دیکھ رہا ہے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں، میں یہ ایسے گناہ میں کر رہا ہوں، تو ان سے توبہ کرو، اللہ سے وقت رہتے توبہ کرو۔ اگر آپ نے وقت رہتے توبہ نہ کی تو پھر آپ کا کہیں ٹھکانہ نہیں، اس لیے آپ وقت رہتے توبہ کریں اور اپنا ٹھکانہ جنت بنائیں۔ دوستو اس ویڈیو میں جو میں نے 5 آپ کو باتیں بتائیں اللہ کے ناراض ہونے کی، ان پر آپ غور و فکر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر بھی کوئی بات ہو تو اس بات سے آج ہی توبہ کرنے، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کریں۔ دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، پھر ملیں گے ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔